अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? जुम्मतुल मुबारक के ख़ास मौके पर आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो। और आपको पता है कि डेली हमारी आपकी मुलाकात होती है, लेकिन जुम्मतुल मुबारक के ख़ास हवाले से आज का प्रोग्राम जो है वो आपके लिए तरतीब दिया जाता है। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर होती है जनाब। और हमारी कोशिश ये होती है कि ख़ास तौर पर जुम्मतुल मुबारक को हम स्पेशल प्रोग्राम जो है वो आपके लिए करें। आज स्पेशल प्रोग्राम इसलिए भी है कि रमज़ान की आमद है और इतना बड़ा, इतना खुशियों वाला महीना जो है वो हमारे पास है। ये वही वाली बात है कि खुशियों का पैगाम आ रहा है, बहुत ही प्यारा मेहमान आ रहा है, हो मुबारक मोमिनो रमज़ान आ रहा है। और रमज़ान की ये सातें, रमज़ान की मोहब्बतें, बरकतें, रहमतें जो हमने समेटनी हैं, उसमें हमारा तरीक़े अमल क्या होगा? उसमें ज़ाहिर है कि हमारे तमाम मामलात और हालात और हमारी तमाम जो भी सारे दिन की मसरूफियात होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, टाइमिंग्स चेंज होते हैं रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे। तो फिर आगे जो है वो हमें अपने आप को किस तरह से जो है वो इस हिसाब में ढालना है और किस तरह रमज़ान मुबारक के ख़ास इस्तक़बाल के लिए कौन कौन सी तैयारियाँ करनी है, ये भी आज प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। और प्रोग्राम में ख़ास तौर पे आज जनाब आपकी लाइव कॉल्स भी मैं लूँगी और आपकी लाइव कॉल्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी लाइव कॉल्स पे आप पूछ सकते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। मुफ्तियान कराम भी हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल शामिल होंगे। साथ ही साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब, जो कि सरबराह है शोबा उलूम इस्लामिया लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर के। माशाल्लाह बड़ी फ़हम फ़रासत है इनकी और ख़ास तौर पर जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास कमाल रखते हैं। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब से। और ख़ास तौर पे कि हमारा तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए, रमज़ान में हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कोरोना वायरस की वबा जहां आज हम पूरी दुनिया जो है वो इसकी लपेट में है, इससे बचने के लिए और हमें अल्लाह के आगे सरबसजदा होकर किस तरह दुआएं करनी हैं, हमारा तरीक़े अमल क्या होगा और सबसे ख़ास बात हक़ूक़ुल इबाद का ख्याल कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। टुडे स्टोरी में भी आज हम इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से जो है वो बात करेंगे और हमारे साथ जो है वो मुफ्तियान कराम जो है वो ऑन कॉल शामिल होंगे। इसी के साथ जनाब ये रमज़ान का महीना जो है ये एक बार फिर मोहलत दे दी अल्लाह ने। ये बड़ी बात होती है, बड़ी सादत की बात है कि रमज़ान का महीना जो है वो हमारे पास आज मौजूद है और हम इससे जो है वो फैज़याब होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बहुत जल्द जो है वो हम पहला रोज़ा जो है वो रखेंगे, पहली सहरी जो है वो करेंगे और फिर पहला रोज़ा इफ्तार करेंगे। और ख़ास बात यह है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से ख़ुद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स को ये रमज़ान मुबारक का महीना मिलता है उसको चाहिए कि इबादत ज़ौक़ शौक़ से करे, इतने ज़ौक़ शौक़ से करे कि अल्लाह ताला उसकी इबादत से पसंद आकर फरिश्तों को अल्लाह ताला खुद दिखाते हैं कि देखो मेरा बंदा इस ख़ास महीने को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें आपके लिए मग़फ़िरत भी है, निजात भी है, गुनाहों से जो है वो हमारी इस्तग़फ़ार भी है और साथ ही साथ बरकतें और रहमतें हमारे दस्तरखान पर तो मौजूद होती ही हैं। तमाम दुनिया में एक टाइम पे अपने अपने मुल्कों के मुताबिक जो भी टाइमिंग्स हैं उस हिसाब से इफ्तार भी होता है, सहर भी होती है, लेकिन मुसलमान एक वक्त में सहर करते हैं, सहरी होती है, एक वक्त में इफ्तारी होती है। ये इतना एक खूबसूरत मंजर होता है कि सारी रात भी इबादत में गुजरती है और सारा दिन भी जो है वो अल्लाह की इबादत में गुजरता है। रोज़े के हवाले से जनाब कुछ आपको पता है कि पहले मैं न्यूज़ भी आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ, तो ख़ास तौर पर आज की जो ख़ास खबरें हैं, कुछ खबरें हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लेती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, हमारे साथ लाइव कॉलर भी हैं, लाइव कॉल ले लेते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? ये राशन के लिए कॉल की थी, मैं आपका चैनल पर टीवी पे देख रहा था ऐड, तो उस हवाले से कॉल की थी। अच्छा जी, ज़रूर। आपका जो है वो ये ज़ाहिरी बात है, आपकी ये मुश्किल भी हम जो है वो परेशानी जो है वो हल करते हैं और आप अपना नंबर जो है वो हमारी टीम को लिखवा दीजिए, तो आपसे इंशाल्लाह जो है वो जल्द जो है वो राब्ता करेंगे राशन के हवाले से भी। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे रमज़ान मुबारक के महीने के हवाले से? जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला हम पर ये जो कोरोना का ये जो वबा आई हुई है इसके हवाले से अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए। और ये मुसीबत। आप लाहौर के किस एरिया से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर कराची कहाँ से बात कर रहे हैं? के साथ ही उस जगह से बात कर रहा हूँ। अच्छा,
ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کرنے کا، کہ آپ نے کال کی اور دعا بھی دی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی آسان کرے. اور جہاں تک ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کچھ لوگوں کو مدد کے لیے جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر یہ مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. ہمارے چینل کی یہ خاصیت ہے کہ ہمیشہ سے لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ پہل کرتے ہیں. ہمارے آنر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، اور لوگوں کی تکلیف کا جذبہ جو ہے ہمیشہ محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کریں گے. ابھی میں ذرا آپ کے ساتھ آج کی جو ہے وہ کچھ خبریں بھی جو ہے وہ شیئر کر دوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلا میرا نیوز سیگمنٹ ہوتا ہے ڈیلی، تو ہم پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے شو کرتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کو خاص طور پہ ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے شو ہوتا ہے. رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں عوام کو 12 ارب کا کیش ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ رمضان بازار نہیں لگائے جائیں گے. تو اس ظاہری بات ہے کرونا وائرس کی وبا جو ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہونے والی وبا ہے. تو اس وبا میں خاص طور پر اس چیز کا جو ہے وہ حکومت نے خیال رکھا ہے کہ رمضان بازار نہ لگائے جائے، بلکہ 12 ارب روپے کا جو ہے وہ ریلیف پیکج جو ہے وہ کیش دے دیا جائے لوگوں کو. جو آپ 8171 پر جو ہے وہ اپنا ID کارڈ نمبر جو ہے وہ بھیج کے راشن اور اپنے کیش کے لیے جو ہے وہ آپ حکومت سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، اور حکومت کے نمائندے جو ہے وہ آپ سے خود بخود جو ہے وہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ کرونا وائرس کے حوالے سے جی خبریں یہ بھی ہیں کہ علماء دین کا جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، اور اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ طے پائی ہیں. کچھ معاملات جو ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. علماء دین کے حوالے سے یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی تھی کہ انہوں نے اجتماعات کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان بھی کیا ہے. تو یہ اجتماعات کے حوالے سے اور مسجدوں میں آنے کے حوالے سے حتمی طور پہ فیصلہ جو ہے کب تک سامنے آ جاتا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ابھی پراپر تو نہیں، لیکن کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ خبریں موجود ہیں، اور وہ خبر اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں جو ہے وہ سیفٹی کے ساتھ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ہے وہ علماء دین مفتیان اکرام جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات بھی کریں گے. اور باقی آج ٹوڈے سٹوری میں ہمارے ساتھ جو مفتیان کرام شامل ہوں گے انشاءاللہ ان سے جو ہے میں اس پہ بات کروں گی، اور ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب سے جو ہے وہ اس پر میں نے ضرور جو ہے وہ بات کرنی ہے کہ وہ بھی اس چیز کے حوالے سے بتائیں کہ کیا واقعی کرونا وائرس کے اس مشکل دور سے جہاں ہم گزر رہے ہیں وہاں پر یہ اجتماعات اور مسجدوں میں جس طرح سے جو ہے وہ ایک ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا سلسلہ ہے، کیا ڈسٹنس رکھ کے اور احتیاطی تدابیر اپنا کے ہم اس کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، یہ بہتر ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف روک دیا گیا. وہ طواف رکنے کے مراحل تھے کہ مسلمانوں کے دل میں جو ہے وہ ایک تکلیف اور ایک پریشانی کی جو ہے وہ کیفیت تھی. اس کیفیت سے نمٹنے کے لیے، اس کیفیت سے مطلب وہ ایسے دل سے دعا نکلی مسلمانوں کے کہ اللہ نے وہاں پر جو ہے وہ طواف کو ریگولر کر دیا. لیکن میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں یہ بھی دکھایا، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے پروگرام جو لوگ میرے دیکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ پرندوں نے طواف کیا. وہ ویڈیو بھی میں نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ پلے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کبھی نہیں رک سکتا، اور بیان یہ ہے کہ قیامت کے کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ یہ طواف جو ہے وہ بند ہوگا، لیکن ابھی ایسا کچھ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے جو ہے وہ پور امید رہنا چاہیے. ہمیشہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ سے امید جو ہے وہ قائم رہے. اسی کے ساتھ جناب میں آپ کو جو ہے وہ استقبال رمضان کے حوالے سے بتاتی چلوں، آپ نے اگر لائیو کالز کرنی ہے استقبال رمضان کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، ہمارے جو ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوگے. آپ ٹیلی فون لائن پہ ان سے بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی سے بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں رمضان کے حوالے سے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ عبادت کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیسا آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے، آپ کی روٹین کیسی ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کال کر کے اپنے تمام تر مسائل اور پریشانی جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان کی آمد کے حوالے سے بھی سوال کر سکتے ہیں. یہ تو تھی جناب آج کی خبریں، اور خبروں کے حساب سے جو ہے وہ ساری تمام نیوز جو ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ دی کہ مفتیان کرام کے حوالے سے بھی اجلاس بھی ہو رہے ہیں، ساتھ رمضان المبارک کے بازار نہ لگانے کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیش پیکج کا جو ہے وہ اعلان بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ صبر کا مہینہ ہے. ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جو جہنم سے نجات کا مہینہ ہے.
رمضان المبارک کا پاک مہینہ ایسا مہینہ ہے جو ایک دوسرے سے آپ جتنا زیادہ ایک دوسرے کی خدمت اور مدد کریں گے، اور آج کے مشکل دور میں جہاں پوری دنیا کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہے اور یہاں پر ہم ایک دوسرے کو راشن پہنچانے کے انتظامات کر رہے ہیں، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ شعبان کی آخری ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں اور رمضان المبارک کی جو ہے وہ مبارک ساعتوں میں داخل ہونے والے ہیں کچھ ہی ٹائم بعد، کچھ عرصہ بعد، کچھ دنوں بعد، تو ہم نے آج جمعۃ المبارک کا خاص پروگرام اسی حوالے سے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ مبارکباد تمام مومنوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کہ رمضان المبارک کا خاص مہینہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس سے فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی برکتیں اور رحمتیں مل کر سمیٹیں گے اور دسترخوان بھی سجیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ آپ نے نہیں بھولنی۔ ہاتھوں کو دھونا 20 سیکنڈ تک صابن سے، اسپیشلی ہاتھوں کو دھونا، اپنے آپ کی جو ہے وہ صحت کا خیال رکھنا، ساتھ ہی ساتھ دوسروں سے سوشل ڈسٹنس رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم نے رمضان المبارک میں بھی اور ابھی بھی اپنے ساتھ ان کو جو ہے وہ جوڑ کر رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے یا ہمارے معاملات اس طرح نہیں چلیں گے، ایسا نہیں ہوا کہ تھوڑا سا جزوی لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ حکومت نے نرمی برت رہی ہے تو آگے جو ہے وہ آپ کو کھلی چھٹی مل جائے گی اور آپ جو ہے وہ باہر پھر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کرونا وائرس کے معاملات ابھی بھی یہاں موجود ہیں اور اس سے بچاؤ ہی واحد اس کا حل ہے۔ کیوں ہم حکومت پر جو ہے وہ بوجھ ڈالیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی جو ہے وہ کام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ آپ لوگ ایک دوسرے کے گھر جہاں افطاریوں کے لیے جاتے تھے، جہاں سحری کے لیے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلا لیتے تھے، یہاں پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سحری اور افطار میں اسپیشلی کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں کے گھر جہاں راشن موجود نہیں ہے، جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہے، جو لوگ جو ہے وہ کسی سے کہتے نہیں ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کے گھروں میں جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ آپ راشن بھی پہنچائیے اور یہ خدمت خلق بھی کیجئے، اور ساتھ جو ہے وہ سحری اور افطاری کا اہتمام بھی کروائیے۔ جو لوگ خود روزے نہیں رکھتے وہ دوسروں کو جو ہے وہ روزے رکھوائیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کا ثواب جو ہے جاتا رہے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور وہ بھی جو ہے وہ اس مہینے کو جو ہے وہ انجوائے کریں عبادت کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو روزے رکھوا کر بھی۔ کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو بھی روزے رکھوا سکے، تو اس حوالے سے وہ کیا کریں یہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ پوچھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوڈے اسٹوری میں آج شامل ہوں گے ڈاکٹر محمد اقبال لکھیانہ صاحب، تو ان سے ہم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ سوال و جواب بھی کریں گے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہمیں رمضان المبارک میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ 5 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے اور اس کا دھیان اور خیال کرنا رمضان المبارک کے خاص مہینے میں بہت ضروری ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو روزہ رکھنا، دوسرا نماز ادا کرنا، تیسرا حقوق العباد کا خیال رکھنا، چوتھے زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اور 5ویں خاص بات یہ کہ آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچنا، جو آج کل ہمارا ایک عام ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا کے، اذیت پہنچا کے، درد دے کر اس کا درد محسوس نہیں کر سکتے، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبت اور تکلیف کیوں آ گئی۔ سیریا میں، شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، بھارت میں مسلمانوں پہ ہونے والی ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ ہم صرف اللہ کے آگے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے آگے سر بہ سجدہ ہو کر رمضان المبارک کے خاص مہینے میں، اور ابھی تو ہمارے پاس شعبان کی ساعتیں بھی موجود ہیں، اس میں بھی اللہ کے حضور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کے آگے التجا کر کے اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اللہ سے التجا کر سکتے ہیں، اللہ کے آگے جو ہے وہ گڑ گڑا سکتے ہیں کہ یا اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے جہاں جہاں ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ لوگوں کو، جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے اور ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں پر یہ ظلم اور زیادتی جو مسلمان ممالک برداشت کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ تمام اس ٹائم جو اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اگر انڈیویجول جو ہے وہ ہر بندہ اپنی جنگ لڑتا رہے گا تو شاید ہم اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ اکرام کو پہلے سے تیار کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تیاری کیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو کس وقت میں کون سی عبادت کرنی ہے، آپ نے افطاری میں، سحری میں کیا چیزیں جو ہے وہ ان کو رکھنا ہے، کھانا ہے، اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا خیال کیسے رکھنا ہے، لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ حکم یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے اور ان سب چیزوں سے جو ہے وہ فیض یاب ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کو تبدیل کرنا ہے۔
اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. آپ لائیو کال کے تھرو بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. لائیو نمبر جو ہے ہماری اسکرین پہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ یہاں سے لائیو نمبر لے کے کسی بھی پریشانی میں ہیں, آپ راشن کے لیے کال کیجئے, آپ تکلیف میں پریشانی میں ہیں, آپ اپنا پروگرام سمجھ کے کال کیجئے, آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, آنے والے مہینے کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں, میرے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آج آپ کے لیے جو ہے وہ فل آف اپرچونٹی ہے کہ آپ جو ہے لائیو کال کے تھرو جو ہے پروگرام میں شامل ہوں, اور ہمارے جو بھی اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوں, آپ ان سے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت مبارک مہینہ ہے جو رمضان کا مہینہ ہے. استقبال رمضان میں ہم تمام لوگ جو ہے وہ پرجوش طریقے سے رمضان کا استقبال کریں گے, اور رمضان کی ساتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں گے. یہ تمام چیزوں کے ساتھ ابھی جو ہے وہ ہمیں ٹوڈے سٹوری کی طرف بڑھنا ہے. ٹوڈے سٹوری میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب, جو کہ لیڈز یونیورسٹی کے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہمارا خاص پروگرام, استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارا خاص پروگرام, جس میں ہم رمضان کی ساتوں, برکتوں, رحمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے ہمیں اپنا طریقہ عمل کیا کرنا چاہیے, ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے کیا فرمان ہے, کون سی احادیث جو ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں آج ہم پروگرام میں سیکھیں گے, اور سیکھنے کا پروسیس کبھی ختم نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان کسی بھی عمر میں, کسی بھی وقت میں کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے, اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم بچوں سے بھی سیکھتے ہیں, ہم بڑوں سے بھی سیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے ابھی جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی معزز پرسنالٹی ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب, سربراہ ہیں شعبہ علوم اسلامیہ لیڈز یونیورسٹی لاہور کے. اور ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ آج جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اہلا وسہلا. ڈاکٹر صاحب آپ کے تعارف کے بعد ایک لائیو کال لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی باجی, میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں, ندیم احمد. ندیم احمد صاحب ساہیوال سے, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ باجی. جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. باجی میں نے ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, جی ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا. جی جی. تو ادھر سے نمبر لیا میں نے, میں ایک مزدور بنتا ہوں. جی جی بھائی. 20-25 دن ہو گیا ہے گھر میں فارغ بیٹھا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف کو, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی باجی. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے. جی بتائیے. جی باجی, ہاں بالکل فارغ بیٹھے, کام وام ہے نہیں. تو ادھر وہ جو وہ دیا تھا, وہ شخص کا نمبر دیا, میسج کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایسی نہیں رسپانس آ رہا جو ہم اپنا گزارا کر سکے. بھائی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ پریشان نہیں ہوں, اللہ پہ امید رکھیے, بھروسہ رکھیے. آپ لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کو میں سمجھ سکتی ہوں, اور اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں ٹی وی ٹوڈے کی اسکرین سے آپ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے حقوق العباد ہیں, کیونکہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ جو ہے وہ جو ہماری حکومت نے آپ کو ایک نمبر دیا ہے 8171, اس پر اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آپ میسج کیجئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک وہاں سے جو ہے وہ کال آئے گی. اس کے علاوہ مخیر حضرات آپ اپنا نمبر لکھوا دیجئے, میں اپنے چینل کو جو ہے وہ اسپیشلی آپ کا نمبر جو ہے وہ پرووائڈ کر دوں گی, یہاں سے آپ کو راشن جو ہے وہ پہنچ جائے گا. پریشانی کا شکار مت ہوں, ٹینشن مت لیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ رمضان کا خوبصورت مہینہ, بابرکت مہینہ, ایسا مہینہ کہ انسان کو دل سے خوشی محسوس ہوتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے, احادیث کے بیان کیا کہتے ہیں, یہ آپ سے بہتر ہمیں اور کوئی نہیں بتا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں دیکھیے, ہم آج جو استقبال رمضان کا پروگرام کر رہے ہیں, جی. لفظ استقبال ہی عربی کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے, صحیح, یعنی ریسیپشن. ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ وہ مہینہ جو بڑی برکتوں والا ہے وہ آنے والا ہے, اور اس کا استقبال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. آپ نے اپنے صحابہ کو
اس خوشخبری دی کہ دیکھو آپ نے دعا سکھائی. آپ نے فرمایا کہ تم دعا مانگو اللہم بارک لنا فی رجب کا مہینہ تھا. رجب کے مہینے سے یہ استقبال کی تیاری آپ نے سکھانا شروع کی. رجب کے اندر ہے اس کے اندر، اور شعبان اس کے بعد آئے گا. اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتوں کی بارش کر دے. وَبَلِّغْنَا رمضان، اور رمضان بھی نصیب فرما ہمیں. صحیح آمین. یہ وہ حدیث ہے جو مسند امام احمد نے اپنی کتاب میں درج کی ہے. صحیح صحیح. اور استقبال رمضان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں، جنہوں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادم کی حیثیت سے خدمت فرمائی، بہت قریب سے دیکھا. صحیح. اور اگر ہم آگے ہمارا پروگرام آئے گا جی. بچے اور رمضان، ہاں اس میں ان کا ذکر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کیا چیز سکھائی، کس سے منع کیا. صحیح. مثال میں آج دیتا ہوں جی. کہ حضرت انس جنہوں نے یہ حدیث استقبال رمضان کی بیان کی ہے، جی. آپ سے سنی ہوگی نا، سنی ہوگی. صحیح رہے جو صحیح ساتھ. صحیح. آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کھانا کھاتے ہوئے فرمایا کہ انس جی. یا غلام، او بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. گویا کہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نام لے کر کھانا شروع کرو. صحیح 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 صحیح. وہ کل مما یلیک، اور بچے اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے. بچے ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو تھوڑا سا آگے ہاتھ کر لیتے ہیں، صحیح. تو اپنے سامنے سے کھاؤ. واہ واہ واہ، کیا تربیت ہے، کیا تعلیم ہے. سبحان اللہ. یہ ہے. سبحان اللہ. تو اور وہ سکھا کون رہے ہیں؟ ہاں سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا وہ رہے ہیں. جہانوں کے مالک ہاں. صلی اللہ علیہ اب آپ دیکھیے کہ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم. جی. ماذا یستقبلکم، کوئی تمہارا استقبال کرنے والا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. کیا الفاظ آپ نے کیا فرمائے. الفاظ جو ہے وہ تمہارا بھی کوئی استقبال کرنے والا ہے، اچھا. اور صحیح. تم کسی کا استقبال کرنے والے ہو. کیا بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، اور یہ بات 3 مرتبہ آپ نے فرمائی، اچھا. تمہارا کوئی استقبال کرنے والا ہے اور تم بھی کسی کا استقبال کرنے والے ہو. واہ واہ واہ. تو یہ 3 مرتبہ فرمائی. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹائل آف ٹیچنگ ہے. سٹائل آف ٹیچنگ ہے. Style of teaching. اپنے اسٹوڈنٹ صحابہ کو یہ سکھانا چاہتے ہیں. 3 دفعہ کہا، سب توجہ ہو گئے کہ کوئی بڑی اہم بات ہے. ٹیچر جب بھی کوئی بات اس کو ریپیٹ کرتا ہے صحیح. تو اسٹوڈنٹ بالکل دم بخود ہو جاتے ہیں کہ توجہ کوئی. سے سنتے ہیں. ہاں. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے یا وہ کیا چیز ہے جو تمہارا استقبال کرنے والی ہے، صحیح. اور تم بھی کسی کا استقبال کرنے والے. واہ واہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہوگی، اچھا. یہ وحی کا ہی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اتنی کوئی خاص جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے تو کچھ ایسا ہی ہے. کوئی وحی نازل ہوئی. وحی نازل. آپ نے فرمایا لا، نہیں، اچھا. وحی نہیں ہے. اچھا. تو پھر حضرت عمر نے پھر آگے ایک اور بات کی، حضر عدوٌ، اچھا. کسی دشمن نے حملہ کر دیا. خطرناک چیز ہے نا، ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، صحیح. اس سے ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دشمن بھی نہیں. نہیں. واہ واہ. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ تو وہ کیا چیز ہے آپ بیان فرمائیے نا. صحیح. سب اٹینشن میں تھے، صحیح. وہ کیا چیز ہے جس کو کیا 3 مرتبہ آپ نے. تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے واہ. فی اول لیلۃ من شہر رمضان، واہ. رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہی ان کو جو اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں سب کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات. اب واہ آپ واہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کی بات کی ہے کہ پہلی رات، آگے رمضان تو آئے گا، لیلۃ القدر بھی آئے گی، وہاں کیا کیا آگے آئے واہ. گا. یہ پہلی رات کی بات ہو رہی ہے. پہلی رات ہی واہ واہ. جتنے نماز پڑھنے والے ہیں ان کو کہا گیا لکل اہل ہذہ القبلہ، اس قبلہ کے جتنے پیروکار ہیں صحیح. سب کو پہلی رات ہی بخش دیتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اب بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے. اچھا. ایک صحابی پریشان ہو کہ اچھا یہ منافقوں کا کیا بنے گا، وہ بھی تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. صحیح. تو وہ تھوڑے سے اس طرح ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا بے چینی ہو گئی، سوال سمجھ گئے تھے نا. تمہیں کیا پریشانی ہے. صحیح صحیح. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ منافق کا کیا بنے گا. اوہو. تو آپ نے فرمایا کہ منافق کافر ہیں، وہ کبھی وہ جنت میں نہیں جا سکتے، صحیح. بے شک وہ نمازیں پڑھتے رہیں. اچھا منافق تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ منافق جو ہے ایک مسلمان جو ہے وہ منافق ہو سکتا ہے؟
ایک مسلمان جو کہ ہم بینگا مسلم ہم کسی سے جو ہے وہ کوئی بغض رکھتے ہیں, کوئی ہمیں تکلیف ہے, پریشانی, اور اس کی ہم پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں, ہماری منافقت ہوئی نا. یہ منافقت کی کیٹیگری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے, خود بیان کی. جتنی کس کیٹیگری میں وہ ہوگا وہ اتنا منافق ہوگا. صحیح. اب ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب مفتی راغب نعیمی صاحب نے, ہمارے پاکستان کا ایک نامور جو ہے وہ نام ہے ماشاءاللہ, اور بہت بڑے عالم دین ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. تو ہم مفتی صاحب سے جو بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی راغب نعیمی صاحب, آپ نے مجھے جو ہے وہ وقت دیا میرے شو میں. آج ہم استقبال رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی کرونا وائرس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. اس پہ تھوڑی سی نظر فرمائیے اور ہماری جو ہے وہ اصلاح کیجیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ماہ رمضان کی آمد کے اوپر آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں, برکتوں اور مغفرتوں کا باعث بنا دیں. آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ماہ مقدس کے صدقے سے اس کورونا وبا سے نبرد آزما ہونے اور اس کو صحیح طور پر ٹیکل کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دیں. آمین. آمین. جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے, جی, ایک طبی ماہر جسے ہم ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں, جی, وہ بہت بہتر انداز میں ہمیں اس امر کے بارے میں رہنمائی دے سکتا ہے. بالکل صحیح. کہ اس کیفیت اور سچویشن کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے, اور اس کی رہنمائی کے مطابق ہی ہمیں اپنے معاملات کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. ظاہر بات ہے ایک ڈاکٹر جی, جو اپنے علم کا ماہر ہے, جس کا موضوع انسانی بدن کی بقا اور حفاظت ہے, بالکل وہ ہمیں ایسی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتائے گا کہ ہم اس بدن کی بقا اور اس کی حفاظت کے تمام تر طریقے اختیار کر سکیں, کہ جس کے نتیجے میں ہم اس عمل پہ قادر رہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم کس طرح اس بدن کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک کی صحیح طرح عبادت کر سکیں اور اس کے احکامات کو بجا لائیں. بالکل. کورونا وائرس کے اس پینڈیمک کے اندر جی, احتیاطی تدابیر جن کا تعلق خاص طور پہ عبادات کی ادائیگی سے ہے, جی, دو طرح کی فقہی آراء ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جی, جی. ایک فقہی رائے یہ ہے کہ نماز کو مقدم رکھا جائے, اور مساجد میں بھرپور طریقے سے حاضری ہونی چاہیے. صحیح. دوسری فقہی رائے یہ ہے کہ انسانی جان کو مقدم رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے, اور اگر انسانی جان کی بقا کا مسئلہ آ رہا ہے تو عبادت جو کہ جماعت کے ساتھ کی جائے تو اس کا نعم البدل انفرادی طور پہ یا گھروں میں جماعت کی صورت میں ہے اس کو اختیار کر لیا جائے. صحیح. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ دو فقہی آراء ہیں, ان دو فقہی آراء میں سے علماء کرام دونوں فقہی آراء کو پیش کر رہے ہیں. اگر ایک عالم اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ایک فقہی رائے کو پیش کر رہا ہے تو وہاں پہ دوسرے عالم بھی موجود ہیں جن کے نزدیک دوسری فقہی رائے کو تقدم حاصل ہے. بالکل صحیح. اب اس کیفیت میں جب دو فقہی آراء ہمارے سامنے موجود ہیں تو عامۃ الناس اختیار رکھتی ہے ان میں سے جس بھی فقہی رائے کو اختیار کرنا وہ اختیار کر لے, اور اس اجتہاد کے نتیجے میں اگر جو بھی فقہی رائے درست ہوگی اس فقہی رائے پیش کرنے والے کو 2 اجر ثواب ملے گا, اور اگر کسی ایک کی فقہی رائے اللہ وحدہ لا شریک کے منشا کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر بھی اسے 1 اجر کا ثواب ملے گا. یعنی اب یوں کہہ لیجئے کہ اس کیفیت کے اندر 2 آراء میں سے عامۃ الناس جس بھی رائے کو اختیار کر لیں گے وہ صائب ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ اجتماعات پہ پابندی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عالم دین کے حوالے سے علماء کرام کا جو ہے وہ ایک پورا بینچ بیٹھا ہے اور انہوں نے بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ اگر حکومت پابندی لگاتی ہے اجتماعات پہ تو پھر آپ کی رائے کیا ہوگی؟ آپ کیا اس میں جو ہے وہ بتاتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارا ادارہ جامعہ نعیمیہ ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے کل میں نے حکومت پنجاب کو 13 نکات پر مشتمل مدارس مساجد کے لیے ایک SOP بنا کر پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. جس کے 2-3 بڑے اہم نکات ہیں. صحیح. پہلا بڑا اہم نقطہ یہ ہے
کہ ہر مسجد کی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں ہے، چھوٹی مسجد بھی ہے، بڑی مسجد بھی ہے. یہ اطلاق کہ صرف 5 نمازی ادا کریں گے مسجد میں نماز جماعت کی صورت میں، یہ ایک بڑی مسجد کے لیے بڑی عجیب سی صورتحال ہے. آپ بادشاہ مسجد کی مثال لے لیجیے، جہاں پہ کچھ کم و بیش 1.5-2 لاکھ افراد نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ صرف 5 افراد نماز پڑھ رہا ہے تو بڑا عجیب لگے گا. وہاں پر اگر سینیٹائزیشن کا عمل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جراثیم کش گزرگاہ بھی بنا دی جائے اور وہاں پہ ایک اچھی تعداد میں افراد وقفے سے آ کے وقفے سے کھڑے ہوں، صفوں میں وقفہ ہو، آپس میں وقفہ ہو، تو یہ چیز مینج ہو سکتی ہے. تو میرا پہلا نقطہ یہی تھا کہ مساجد کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے. چھوٹی مسجد ہو تو اس میں کم افراد کو آنے کی اجازت ہو، بڑی مسجد ہو تو اس میں جو انتظام کر لے، جو مسجد انتظامیہ انتظام کر لے، وہ وہاں پہ زیادہ افراد بھی آ سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ جی جی جی. نمبر 2، جو مسجد انتظامیہ ہے پنجاب میں 52,000 کے قریب مساجد ہیں پولیس رپورٹ کے مطابق، جن میں سے کم و بیش 51,500 پرائیویٹ کیپیسٹی میں کام کر رہی ہیں اور ان کی الگ انتظامیہ کمیٹی ہے. تو اس انتظامیہ کمیٹی کو آن بورڈ لیا جائے اور جو علاقائی کنٹرول کرنے والی اتھارٹی ہے وہ ان انتظامی کمیٹیوں کے صدر اور سیکرٹری کو آن بورڈ کرے اور ان کے ذریعے سے معاملات کو لے کر چلے. تو مجھے امید ہے کہ بہت حد تک ہم مساجد کے حوالے سے ان چیزوں کو منظم کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. مفتی راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہی گا. یہاں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں تو میں یہیں سے آپ کی بات سے ہی کنٹینیو کریں گے اس کو. ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان. خبر سب سے پہلے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جمعہ المبارک کا خاص پروگرام. جمعے کی یہ ساتیں مبارک ساتیں ہمارے ساتھ ہیں اور جمعے کے دن جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام بہت اہم اور محترم اس حوالے سے بھی ہے کہ ہم استقبال رمضان کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب، اور جو کہ ان کی فہم و فراست اور محبت اور ان کے الفاظ کی ادائیگی اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی راغب نعیمی صاحب، جو کہ بتا رہے ہیں کہ اجتماعات کے حوالے سے جو گورنمنٹ کو انہوں نے پیش کیا ہے اس میں کیا کیا تمام چیزیں جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا راغب نعیمی صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اور علماء دین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس پہ ساتھ دیں گے؟ کیونکہ یہ تمام ہی لوگوں کے لیے بات ہے اجتماعات، اور یہ جو تراویح کا خاص طور پہ جو اہتمام کیا جائے گا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان میں تراویح کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیے ڈاکٹر نبیہہ، اس معاملے میں مسئلہ یہ ہے جی کہ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. بحیثیت مسجد کمیٹی کے صدر اور سیکرٹری کے طور پہ جو مسجد کے نظام کو چلا رہے ہیں، جو مسجد کے نظام کو چلا رہے ہیں، انہیں صرف مسجد کے نظام کو ہی نہیں چلانا، انہوں نے لوگوں کی صحت اور ان کی جان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے جو امام مسجد ہے اسے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کورونا وائرس کے پینڈیمک میں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل. اگر ہم اس طرح چلیں گے
اور جو میں نے SOPs تیار کر کے دی ہیں جی وہ ہماری سوچ کے مطابق ہیں، جو ہمارا گروپ آف ورکنگ ہے، ٹھیک ہے، ورکنگ گروپ نے بنائی ہے، جی بالکل، اور اگر کوئی اس سے بہتر تجاویز مرتب کرتا ہے صحیح، تو ہمیں اسے اختیار کر لینے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، اور اگر کسی کو یہ اچھی لگے تو وہ صحیح، اس کو اختیار کرے. یہ کسی کے اوپر باؤنڈریز نہیں ہے، پابندی نہیں ہے ٹھیک کہ ہے، وہ لازمی طور پہ انہی ہی تجاویز کو لے کر آگے چلے. صحیح، ان کے علاوہ بھی کوئی ایک بہتر تجاویز آ سکتی ہیں تو صحیح، آنی چاہیے. ہمیں چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے معاشرے میں کورونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے نرمی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. جی، آپ نیشنل کمپنیز کو دیکھ لیجئے، بینکس کو دیکھ لیجئے، جس طریقے سے انہوں نے حفاظتی تدابیر اپنائے ہیں، فاصلے کی کو مینٹین کرنے کے جی لیے بالکل، طریقہ بالکل، کار اختیار کیا گیا ہے. بالکل اسی طرح کا طریقہ کار اگر مساجد میں بھی اختیار کر لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذائقہ ہے اس میں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں حکومت کی طرف سے جیسے آپ نے SOPs دیے ہیں اور وہ آپ اتنے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اگر لیکن بالفرض اگر وہ نہیں مانتے تو حکومت کی طرف سے کچھ اور SOPs جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں، تو کیا عالم دین، تمام علماء اکرام، تمام مفتی اکرام اس بات پر اتفاق کریں گے کہ جو بھی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں آئیں گی آپ اس پر اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیے ہر فرد کی حیثیت الگ الگ ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ عالم، امام، خطیب، مؤذن، خادم یہ تو مسجد انتظامیہ کے پے رول پر کام کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ وہاں سے اعزازیہ لیتا ہے. یہ مسجد میں اس کی اتھارٹی ایسی نہیں ہے کہ یہ مسجد کے نظام کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ جس طرح واقعی ورکرز ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا وہاں پر کام کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اپنا وظیفہ ادا کرتے ہیں، اس کی صورت میں اعزازیہ پاتے ہیں. ایکچولی جو صدر اور انتظامیہ اور سیکرٹری ہے مسجد کا، وہ میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسے آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. صحیح صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل آپ ٹھیک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر ہم رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں تو احادیث کے حوالے سے اگر ہم جو ہے وہ بیان سن سکیں آپ کا کہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ کیا حکم ہے، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا ذرا بتائیے گا. دیکھیے ماہ رمضان کی آمد سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری ایام میں، بالکل آخری ایام میں صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے نکات میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. نمبر 1، آپ نے فرمایا ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. یہ 30 دن ایک مسلمان کو جہنم کی آگ سے آزادی دے سکتے ہیں. نمبر 1، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مہینہ صبر کا ہے. صحیح، بے شک. یہ مہینہ غم گساری کا ہے. بالکل. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. بے شک. مومن کو ایسے ایسے انواع اقسام کے کھانے میسر آتے ہیں جو بالعموم عام دنوں میں اسے میسر نہیں آتے. جی بالکل. یہ مومن کے رزق کے بڑھانے کی تفصیل آگے ہے. جی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ اس عمل کی طرف توجہ دلائی کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے سحری اور افطار کرانے والوں کے لیے افطاری کا انتظام کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو ایک کھجور کے بدلے میں افطاری کرواتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا افطاری کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے. واہ واہ واہ، بے شک بے شک. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا ممبر پہ تشریف لے جاتے ہوئے کہ آمین. لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور آ کے کہا تھا جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنے لیے جنت کھڑی نہ کر لی اس کے لیے ہلاکت ہے. تو میں نے اس سے آمین کہا. یعنی ماہ رمضان کا مقدس اور متبرک اتنی اس کی برکتیں ہیں ہمارے لیے، اتنی برکتوں کا حامل ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے جنت لے سکتا ہے، جنت کھڑی کروا سکتا ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ اس چیز پر ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ یہ جو اتنا خوبصورت مہینہ ہمارے پاس ہے اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے اسے پایا اور پھر بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے فائدہ نہ اٹھا سکا، تو یہ تو بڑی
کیا میں اس پر کہوں گا بہترین الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی مولانا نے جو حدیث بیان کی اور اس میں سے جو آپ نے افطاری کروانے کی بات کی، یہ وہ حدیث ہے جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو بہت ہی امیر ہوا کرتے تھے جب وہ ایران میں تھے، اور پھر جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہ غلام بنا دیے گئے تھے. جی صحیح. انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا لیکن وہ بہت ہی غریب تھے. اچھا. تو مولانا نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے، جی. میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں سنا دوں. جی بالکل. تو کیا بات ہے. جی بالکل. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے اور وہ آخری دن تھا شعبان کا. جی صحیح صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے صحیح کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے کہیں زیادہ بے بہتر ہے. شک بے شک. یہ آپ نے نو فرمایا. ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، یعنی رمضان کو اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کی رات کو جو قیام کیا جائے گا یعنی قیام اللیل وہ نفل ہے. وہ نفل صحیح. اور جو اس سے آگے مزیدار بات بتائیے وہ کمال ہے. واہ واہ. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی چھوٹی سی نیکی اس مہینے میں کی صحیح. وہ اس طرح ہے کہ کسی نے فرض ادا کیا ہے. واہ 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 واہ. اور جس نے فرض ادا کیا اس مہینے میں گویا کہ اس نے 70 فرائض ادا کیے. 70 فرائض ادا 70 فرائض کے برابر ہو جائے گا ایک فرض ادا کرنا. ایک فرض ادا کیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مولانا نے بھی اس کو فرمایا، انہوں نے مختصر یہ بات کی. جی. کہا کہ یہ وہ مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. بے شک نو ڈاؤٹ. رزق بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ابھی جو ہمارے بھائی جنہوں مزدوری کی بات کر رہے تھے کہ وہ نہیں آ رہی تھی، تو میری یہ دعا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تم فکر نہ کرو، رزق پہنچے گا. پہنچے گا. تم فکر نہ کرو، ایمان رکھیں. ہاں ایمان رکھیں، پہنچے گا رزق. مومن ہے نا، مومن ہے تو رزق بڑھا دیا جاتا ہے. صحیح. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمایا کہ جس نے بھی روزے دار کو روزہ کھلوایا صحیح صحیح اس کا کیا ہے، اس کی مغفرت ہوگی، اس کے جو گناہ ہیں وہ دھل گئے، صحیح صاف ستھرا ہو گیا. واہ واہ. جس نے روزہ کھلوایا ہے. کھلوایا ہے. صحیح. اب آپ اس کو اندازہ کریں کہ کھلوانے والے کو کتنا ثواب ہے اور جس نے رکھا ہے اس کو کتنا ہوگا. اور مقام دیکھیے کیا دیا ہے. ہاں یہ ہے وہ. تو ڈاکٹر فرمایا لائیو کالر بھی ہیں. آپ کی بات یہاں مجھے کاٹنی پڑے گی، میں ذرا لائیو کال لے لوں. السلام علیکم. اچھا جی کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ سے کال ملا سکتے ہیں. لائیو نمبر آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے. اور اگر آپ رمضان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، ڈاکٹر صاحب سے کوئی کوسچن کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ وہ بھی جو ہے وہ ہم سے کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہم وہیں سے کنٹینیو کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ فرمایا کہ اس کے گناہ دھل گئے، جی. اور دوسرا فرمایا کہ عتق من النار، دوزخ سے بھی اس کو چھٹکارا مل گیا. واہ 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 واہ. کیا اور بات کیا ہے. چاہیے. اور کیا چاہیے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ کوئی یہ خیال کرے کہ اچھا میں نے جو روزہ افطار کرایا تھا تو جس کا روزہ افطار، وہ روزہ افطار جس کا ہوا ہے وہ سمجھے شاید میرے اجر میں سے کٹ جائے گا. اچھا. آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا. اس کو اپنا ملے گا اور اس کو اتنا ملے گا جتنا روزے دار. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. اور آگے جو بات فرمائی وہ کمال ہے. صحیح. اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی حالت دیکھی ہوگی کہ وہ تو غریب تھے، وہ تو روزہ نہیں کھلوا سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے. میرا یہ حدیث کے درمیان انڈرسٹوڈ ایک چیز ہے کہ یہ کس نے سوال کیا ہے. اب ٹھیک ہو گیا کہ اچھا جو غریب ہوں گے جس طرح دل کی وہ کیفیت ہے جو محسوس کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ لیس کلنا ما یفطر والصائم، ہم میں سے ہر ایک تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرے. یہی بات جو ابھی کر رہے تھے جو مولانا نے بالکل یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. صحیح. تو آپ نے جو جواب دیا ہے وہ کمال ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا نا سلمان تو غریب ہے اور بھی غریب صحابہ بیٹھے ہوں گے، تو یہ بیچارے پریشان ہو گئے. پھر اس کا مطلب ہے مالدار جو ہیں وہ سبقت لے گئے. تو آپ نے جو بات فرمائی کمال ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس نے ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرا دیا نا اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کھجور کا کتنا اجر ہے روزہ افطار کروانے کا. تو غریب کو ایک کھجور تو مل جائے گی نا. کیا بات. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ذرا چہرہ دیکھا ہوگا کہ ابھی سلمان جو ہے کھجور کہاں سے آئے گی. صحیح. تو آپ نے فرمایا
अच्छा जिसने एक घूंट पानी से खुलवा दिया सुभान अल्लाह, उसको भी इतना ही अजर मिलेगा। उसको भी इतना ही अजर मिलेगा। पानी तो मुयस्सर होता ही है। हाँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और इसके बाद ये फरमाया कि किसी के पास क्या है कि बकरियों का दूध होता होगा उस वक्त, सही, बकरी का थोड़ा सा दूध है, अच्छा, तो फरमाया वो अला मज़क़त लबनिन, किसी ने उस दूध की कच्ची लस्सी बना के किसी को खुलवा दिया, उसको भी इतना ही अजर मिलता वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये देखें शर्त रोजा ये है कि इफ्तार कराना, इफ्तार कराना। वाह, कोई शर्त नहीं कि किस चीज से इफ्तार करवाएं। नहीं, ये नहीं, बस आप इफ्तार कराएं, नियत अपनी ठीक रखें, रियाकारी ना हो, रियाकारी ना हो। वाह वाह वाह। बस डॉक्टर साहब वो यहाँ पे कबूल मुझे कर। ब्रेक लेनी है, इतनी खूबसूरत आपने बात की, आपकी बात को बीच में तोड़ने को मेरा दिल नहीं करता, लेकिन क्या करूँ कि ब्रेक भी लेनी जो है वो बहुत जरूरी है। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। हमारे साथ से रमजान मुबारक का बरकत वाला महीना, रहमतों वाला महीना, और ख़ास तौर पे सब्र का महीना इसको कहा गया है, इसको हमदर्दी का महीना कहा गया है। एक दूसरे के साथ जो है वो आप जितना इस वक्त में हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखेंगे और लोगों की मुश्किलात को हल करने में उनके लिए जो है एक पिलर की हैसियत इख्तियार करेंगे, उतना ही जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है वो उस बंदे से खुश होंगे। और कहते हैं, जैसे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में मौजूद हैं, और वो फरमा रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि ख़ास तौर पर इनाम रखा गया है ऐसे लोगों के लिए, और ख़ास ये नहीं है कि कोई किसी का रोज़ा इफ्तार करवाए तो किस चीज़ से करवाए, जो भी मुयस्सर हो उससे करवाए, उसको सवाब और अजर उतना ही मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम बात को वहीं से जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर्स भी जो है वो साथ साथ हमें कॉल्स कर रहे हैं, वो भी हम लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात का आगाज़ वहीं से करें। बात हो रही थी कि जो आदमी रोज़ा इफ्तार कराता है वो ये ना देखे कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं, बस वो अल्लाह की रज़ा के लिए उससे इफ्तार कराए, पेश करे, वो पेश जो करें। भी है। सही। ये ज़रूरी है कि दिल बड़ी से, नियत हाँ, बस उसी के अंदर अल्लाह ताला नियत देखी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद कि देखो ये रमज़ान का महीना ऐसा है, अव्वलहु रहमत, बेशक रहमत ही रहमत, बेशक, औसतहु मग़फ़िरत, जो इसका दरमियानी अशरा है दरमियानी अशरा है, बस बख्शिश ही बख्शिश, वाह वाह वाह, और आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, जिन लोगों का नाम दोज़खियों के रजिस्टर में लिख दिया गया होता है, सही, अल्लाह सही। ताला वो भी निकाल देता है। वाह वाह, क्या बात है, कितना रहीम और करीम है अल्लाह, 70 माओ से ज्यादा रहीम है। हाँ जी, तो अब आप देखें कि ये जो अल्लाह की रहमत है, और आखिरी अशरे में मैं कहा करता हूँ अपने तलबा को भी, अपने सामीन को भी, सही, कि देखें पहला अशरा भी अगर गफलत में गुजर जाए, जो गुजरना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल रहमतें समेटनी चाहिए, सही, और दूसरा अशरा जो है मग़फ़िरत, बख्शिश करवानी चाहिए ना। करवानी चाहिए, सही, हाँ, और एक कुरान की आयत में आता है वाह तासिमु बिल्लाह, अल्लाह के साथ चिमट जाओ। वाह वाह वाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रस्सी लो। नहीं, रस्सी और चीज़ है। अच्छा, हाँ, और चीज है, ये अल्फाज अल्लाह अरबी के साथ जुड़ जाओ। अल्लाह के साथ चिमट जाओ। सही, वाह, बच्चा माँ के साथ चिमटता है ना, बिल्कुल चिमटता है, कोई सही, बीच में किसी कोई और को कुछ बर्दाश्त नहीं नहीं है, सही, करता, सही, सही। बस ये कैफियत अगर होगा तो अल्लाह बेड़े पार कर देता है। वाह 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 वाह, तो क्या बात है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह। आखिरी अशरा ऐसा, और उसमें लैलतुल कद्र भी है, जी बिल्कुल, जिसमें बड़ी रात कुरान को नाजिल किया गया नाज़िल किया गया। है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में आगे फरमाया कि देखो एक नुस्खा बताया सही, तुम्हें क्या करना चाहिए इस महीने में। जी, आपने फरमाया फस्तक्सिरू फीहि मिन अर्बा खिसाल, 4 चीज़ों का एहतमाम करो, अक्सर उसको करो। सही, सही, और वो क्या है कि 2 तो ऐसी हैं जिससे तुम अपने रब को राज़ी कर लोगे, वाह वाह वाह, और 2 ऐसी हैं कि उसके बगैर तुम्हारा चारा नहीं है। गुजारा ही नहीं है, हाँ, तो 4 हो गई ना। वाह वाह वाह, ये 4 चीज़ों को सामने रखो और अक्सर इनका जो है ना एहतमाम करो। सही सही, वो पहली 2 कौन सी सी चीज़ें? हैं जिससे बिल्कुल। तुम अपने रब को राज़ी करो। सही, पहली तो है कि फशहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कोई हुक्मरान नहीं, सब की अल्लाह के हुक्मरानियों सिवा को कोई अपने पाँव की ठोकर के नीचे रखो। बेशक, कोई इस चीज़ का इलाह इकरार करें, कोई इलाह नहीं, अल्लाह कोई वाहदहु ला राज़िक शरीक। नहीं है, हम्म, कोई मालिक नहीं है, सही, सब कुछ उसी का है। सब कुछ उसी का, बेशक बेशक, और दूसरी चीज़ तस्तगफिरून, इस्तिग़फार कसरत से करो। सुभान अल्लाह, ये 2 चीज़ें, जिक्र आ गया ना, हाँ, इस्तिग़फार जिक्र, करो। उसका इस्तिग़फार हाँ। करो, और कलमा उसको जो है उसकी शहादत दो। वाह वाह वाह, 2 चीज़ें जिनके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता, जो तुम्हें लाजमी करनी चाहिए, करनी वो चाहिए। क्या है जी, कि तसअलून अल्लाह अल जन्ना, अल्लाह से जन्नत मांगो। वाह वाह वाह, जन्नत से इधर कोई चीज़ नहीं, क्या बात। टारगेट अच्छा, क्या है? अल्लाह से मांगो, अल्लाह हुक्म से, है। हाँ, तसअलून, सवाल करो, तसअलून, ये हदीस के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। सुभान अल्लाह, तुम सुभान मांगो, अल्लाह, किससे? अल्लाह से मांगो। क्या चीज़? वाह, जन्नत से इधर कोई चीज़ ना मांगना, हाँ। जन्नत,
جنت. اور جس کو جنت مل گئی بس پھر اور کیا چاہیے. کیا بات ہے. اور دوسری کیا ہے کہ دوسری طرف دوزخ بھی ہے. وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ, اس سے دوزخ کی بھی پناہ مانگو. صحیح. کہ وہ دوزخ سے بچا لے. اور آخر میں جو ایک کمال بات فرمائی جی. آپ نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو منسکا, جس نے روزہ دار کو پانی پلا دیا صحیح. تو کیا ہے اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا قیامت کے دن. اور اس وقت تک اس کو جب حشر کے میدان میں ہوں گے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر سے اللہ پانی پلائے گا. سبحان اللہ. اور پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں کیونکہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے, ہم دوسرے سیگمنٹ میں جب واپس آتے ہیں تو نعت خواں بھی اس میں ہمارے ساتھ جو موجود ہوتے ہیں جمعۃ المبارک کے خاص موقع پہ. تو نگہت آسمہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال موجود ہیں. مختلف چینلز پہ آپ انہیں نام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے سنتے بھی ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے. السلام علیکم نگہت. وعلیکم السلام, کیسی ہیں نبیہ؟ جی اللہ کا شکر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. نگہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میں چاہوں گی کہ آپ کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم فیضیاب ہوں. جی, اور تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے جمعے کے مبارک دن سرکار کی ثنا خوانی کے لیے چنا ہے. آور پلیجر. ایک میں ہی زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. بے شک. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, میرا کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, بے شک. حق یا رسول اللہ. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. عزت سے نہ مر جائیں سبحان اللہ. ہم نام نبی لے کر, عزت صلی اللہ علیہ وآلہ سے نہ مر جائیں ہم نام نبی لے کر, عزت سے نہ مر جائیں
واہ واہ. ویسے ہمیں دنیا سے ایک روز بے شک جانا ہے، جانا ہے. ویسے ہمیں دنیا سے ایک روز تو جانا ہے. اور بہت خوبصورت شعر. جی. آؤ درے زہرا پر سبحان اللہ. پھیلائے ہوئے دامن. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. واہ واہ. پھیلائے ہوئے دامن. آؤ درے زہرا پر سبحان اللہ. پھیلائے ہوئے دامن. آؤ درے زہرا پر سبحان اللہ، سبحان اللہ. لجپال گھرانہ ہے، گھرانہ ہے. بے شک، بے شک. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. جو تو عالم کا سبحان اللہ محبوب یگانہ ہے، یگانہ ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نگہت تاسمہ گلزار صاحبہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی ہے. بہت اچھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیش کی. دل خوش ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ پہلے بھی آپ میرے پروگرام میں شرکت فرما چکی ہیں، ابھی بھی آپ نے جو ہے بہت خوبصورت نعت جو ہے پیش کی. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے اور خاص بات کر رہے تھے، اور میں چاہوں گی کہ ہم اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ وہیں سے کریں. اگر اب ہم روزہ کی بات کریں، رمضان کے حوالے سے آپ نے برکتیں، رحمتیں، ساعتیں اور روزہ افطار کروانے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا. اگر ایک روزہ رکھنے والا جو روزے دار ہے وہ اللہ کو کتنا پسند ہے، اور یہ جو بیان فرمایا اس حوالے سے بھی ذرا ہمیں بتائیے گا. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، یعنی چاہیے کہ میں اس کا ڈائریکٹ جواب دوں. میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی نے یہ قصہ بیان اپنا کیا ہے، اس میں اس کا جواب ہے. واہ واہ واہ. اور وہ کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ. صحیح صحیح. صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اس زمین پر چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا ہو نا تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اتنا بڑا مقام ہے. اتنا بڑا مقام. کیا بات. وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے جی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قبیلہ بلی کے تھے. اچھا. دونوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک کو جہاد کا بہت شوق تھا، صحیح، بے تاب رہتا تھا. اچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے بھیجیں. آپ نے کہا جاؤ. وہ چلا گیا اور وہ شہید ہو گیا. اچھا. جہاد پہ گیا، شہید ہو گیا. اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ ادھر مدینہ پاک میں رہا. اور رمضان آ گیا. صحیح. اس نے رمضان کے روزے رکھے. مبارک مہینہ.
क़याम उल-लैल किया, तरावियाँ पढ़ी, अच्छा, फ़र्ज नमाजें पढ़ी, सही, तो वो उसके बाद वो फौत हो गया। अच्छा, जब वो फौत हो वही गया, रमजान के उस महीने की नहीं, बात है? उसके बाद की, ठीक, रमजान पाया उसने, रमजान पाया पूरा। ठीक। बात वो जो आपने सवाल किया ना, सही, ये उसका जवाब इसमें है। क्या बात है, आप मुझे पता है आप कोई खास ही जवाब देंगे। हाँ। बिल्कुल। अब वो जो है फौत हो गया, तो हजरत तलहा कहते हैं कि रात को मैंने ख्वाब में देखा। अच्छा, ख्वाब क्या है? मैं हूँ और वो दोनों, एक तो शहीद हो चुका है जी, एक फौत हो चुका है, सही, सही, वो दो वो हैं, हाँ। और तीसरा मैं हूँ, जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं जी, सही, और दरवाजा बंद है। इतने में एक अंदर से निकलने वाला निकला, सही, उसने उस शख्स को बुला लिया अंदर जिसने रमजान के रोजे रखे थे। अच्छा, सही, शहीद खड़ा है अभी, अच्छा, ये वो ख्वाब में देख रहे हैं? ये ख्वाब में देख रहे ये हैं। ख्वाब है, ठीक है जी। उसको अंदर बुला लिया, दरवाजा बंद कर गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो आ गया, उसने फिर उस शहीद को बुला लिया, सही, सही, वो अंदर चला गया, बिल्कुल, दरवाजा बंद किया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया, अच्छा, तो मुझे कहने लगा कि तलहा अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। सही, मैं बड़ा परेशान हो गया, एक तो मेरी बारी ना आई, दूसरा ये कि ये क्या बात हुई। तो सुबह मैंने लोगों को, साहबा और उसे बयान किया कि अच्छा। मैंने ये ख्वाब देखा है, सही, कि देखो हम तो समझते हैं कि शहीद पहले जन्नत में जाएगा, सही, लेकिन वो तो रमजान वाला पहले चला गया, ये क्या हुआ? ये नहीं समझ आ रही, ये क्या ये बम्मा क्यों है जो, ये क्या है? ये क्या है? उसका जवाब है ना इसमें? जवाब है, जो आपने- बिल्कुल जवाब है जी, बताइए। तो वो कहने लगे कि मैंने, साहबा ने तअज्जुब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सही, कि या रसूलल्लाह ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सही, आपने फरमाया अतअज्जबून, हम्म, तुम तअज्जुब करते हो उसके ऊपर, हम्म, क्यों करते हो तअज्जुब? सही, आपने सवाल किया कि वो जो रोजेदार था रमजान में, रमजान का रोजा आया ना, रमजान का महीना, बिल्कुल सही, उन्होंने कहा जी आया, आया। उसने रोजे रखे? सही। कहा जी रखे। हाँ, उसने तरावियां पढ़ी? तरावियां पढ़ी। फर्ज नमाजें पढ़ी? पढ़ी। वाह, और एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने सल्लल्लाहु अलैहि 6000 रकातें पढ़ी हैं। अच्छा, एक दूसरी हदीस इसकी तशरीह करती है, सही, सही, 6000 रकातें पढ़ी हैं। हम्म, तो तुम्हें पता है हम्म, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक, बेशक, इन दोनों में बेशक, शहीद, तुम तज्जुब कर रहे हो ना हाँ। कि शहीद क्यों नहीं पहले गया, सही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान जान, है, हाँ। इन दोनों के अजर और सवाब में इतना दूर का फर्क है जितना आसमान और जमीन का है। अच्छा, वो इतना बाजी ले गया है। वाह, 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 तो ये रमजान की बात हुई ना, रमजान की बात, ये ये- रमजान की फजीलत और अहमियत बयान हुई है। अहमियत बयान की। बेशक। अब ये देखिए डॉक्टर साहब कि हम अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, जो ज़िंदगी है, उसको गुजारने के लिए जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं, सारा दिन मुशक्क़त में रहते हैं, हम अपने काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन जैसे रमज़ान का महीना ख़ास तौर पर आता है, उसी तरह हमारे जो तौर तरीके हैं और मामलात हैं वो थोड़े से हम जो है वो कम कर लेते हैं और अपनी इबादत का भी दरमियान में जो है वो हिस्सा रखते हैं। नमाज़ों की अदायगी, रोज़े की अदायगी, फिर जो लोगों की खिदमत के लिए हमने जो वक्त रखा है उसकी भी अदायगी, ये तमाम चीज़ें, और इस पर भी बात हम अभी करेंगे। लेकिन क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर हमें जो है वो एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो फिर बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि इंसान का तरीक़े अमल क्या होना चाहिए, उसको कितना अच्छा और कितना मुखलिस होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें और ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान, और आज का जुम्मतुल मुबारक के हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से दो हमारे सेगमेंट आपने देखे और सुने, और साथ ही साथ जो है वो हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारा तरीक़े अमल होना चाहिए, रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखने की फजीलत और अहमियत के हवाले से भी जो है वो हम बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस रमज़ानुल मुबारक के ख़ास महीने में हमें जिस तरह से दोज़ख से भी निजात हासिल है, हमें इस्तग़फ़ार करने के मौक़े भी फ़राहम किए जा रहे हैं। हमारे पास जो है वो बुलंद तरीन, जिसे कहें कि जिसमें आप शुमार नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला जो है वो कितनी बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाते हैं। उस रात में लैलतुल क़द्र भी है कि जिसमें कुरान पाक को नाजिल फरमाया गया। पूरा रमज़ान का महीना ही हमारे लिए एक ऐसी लूट सेल है
کہ آپ اس میں سے جو اپنی پسند کی چیزیں ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور پراپر اپنی کانسنٹریشن کے ساتھ. جو شخص جتنی عبادت کرتا ہے، جتنے ذوق و شوق سے کرتا ہے، آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس مہینے میں آبزرو کرتے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے وہ کتنے ذوق و شوق سے عبادت رکھتا ہے، اور پھر اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے کس طرح جو ہے وہ سحری میں اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، کرواتا ہے، اور عبادت کا اہتمام کر کے حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے. یہ تمام چیزوں کے معاملات اور حالات جو ہے وہ ہمیں سمجھنے ہیں اور ہمیں اپنا طریقہ عمل جو ہے وہ اسی طرح رکھنا ہے. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت جگہوں پر پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی ان کے دیکھنے اور سننے والوں کی تعداد جو ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے آج ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں جو ہے وہ دعوت دی ہے، خاص طور پہ کہ اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں وقت دے. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہماری بات ہو رہی ہے اور ہمارا ابھی ٹوڈے گیسٹ کا سیگمنٹ بھی ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ اور بھی لوگ جو ہے وہ جوائن کریں گے، مفتی اکرام بھی جوائن کریں گے، تو ساتھ ہی اگر ہم اس بات کو اس طرح کریں کہ روزہ کے حوالے سے آپ جو ہے وہ بیان فرمائیں تو اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کلیئر کیجیے گا. سب سے پہلے تو چونکہ یہ اس وقت جو پروگرام ہے وہ استقبال رمضان ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ استقبال کی بات تو ہوئی ہے، اب رمضان جو ہے، جو نام ہے وہ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ صحیح. یہ اگر معلوم ہو تو کیا بات ہے. صحیح. احادیث جو پہلے استقبال کے بارے میں آپ نے سنی ہے اور میں نے بیان کی ہیں، اس میں یہ بات کی گئی کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی کا. تو دیکھیے مصر کے ایک بہت بڑے خطیب عبدالحمید کشک وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے رمضان رے میم ضاد الف نون، رے رحمت ہے. کیا بات ہے. یہ ان کی تعویل ہے. اچھا. اور میم مغفرت ہے. بالکل صحیح. اور ضاد الف نون جو ہے اللہ کی طرف سے وہ جنت کی ضمانت ہے. واہ واہ. دوزخ سے چھٹکارے کی ضمانت. کیا بات ہے. رحمت، مغفرت اور ضمانت دے دی کہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے. ضاد الف نون اس کے، یہ انہوں نے یہ بتایا. کتنی اچھی بات ہے. سبحان اللہ. اور امام قرطبی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہمان، یہ جو رمضان ہے یہ وی آئی پی گیسٹ ہے. وی آئی پی گیسٹ ہے. وی آئی پی گیسٹ عام نہیں ہے. عام نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو، کیا کچھ کرتے ہیں آپ؟ اس کے حساب سے ہم ساری جو ہے وہ سجاوٹ، تیاری، کھانا پینا، ہر چیز. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ مہمان اللہ کا ہے. اور میں عربی میں کہا کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے، اہلن اہلن یا رمضان، اہلن اہلن یا رمضان، اہلن اہلن ضیف الرحمان. واہ واہ واہ. ضیف الرحمان، رحمان کا مہمان، رحمان کا مہمان. واہ واہ واہ. اس کی طرف سے آ رہا ہے نا، بے شک. اور سال کے بعد آتا ہے. بے شک بے شک ایسا ہی. تو یہ جیسے حج پہ جو حاجی لوگ جاتے ہیں ان کو وہاں کے یا یہاں کے لوگ بھی اب یہ وہ کہتے ہیں ضیوف الرحمان. ضیوف، ضیوف جمع ہے نا، تو وہ کہتے ہیں رحمان کے وہ مہمان ہیں. تو یہ ضیف الرحمان. اور جو رحمان کا مہمان مہینہ ہمارے پاس ہو اور ہم اس سے فیض یاب نہ ہوں تو یہ ہماری کیسی، یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے معاملات خراب ہیں. امام قرطبی نے یہ کہا کہ رمضان جو ہے، کیوں رمضان کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نیکیوں کے ذریعے سے جو گناہ ہے ان کو آگ لگا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمیں مفتی نعیم صاحب نے جوائن کیا ہے کراچی سے. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مفتی نعیم صاحب جو ہے وہ آن کال میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. بڑی مصروف پرسنالٹی ہیں. ابھی میں آپ کا ایک اخبار میں جو ہے وہ آرٹیکل بھی جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں، اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کرونا وائرس سے حفاظت اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے آپ کا یہ جو آج چھپا ہے، یہ میں دیکھ رہی ہوں، جو آپ نے پورا آرٹیکل جو ہے وہ اس پہ لکھا ہے بہت خوبصورت ہے، جس میں آپ نے تمام احادیث سے، تمام آیتوں سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہوئی باتیں جو ہے وہ لکھی ہیں. یہ بتائیے گا، استقبال رمضان ہے، رمضان کی آمد ہے، آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے ہی رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ، عظیم مہینہ آ رہا ہے، بے شک، جس میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، صحیح، اور ایک نفل 70 نفلوں کے برابر ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ایک منبر پر، ایک سیڑھی پر بیٹھے، پھر دوسری پر، تیسری پر،
تو تینوں پر آپ نے آمین کہا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا ہلاک ہے وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہو. دوسرے ممبر پر چڑھے تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہے وہ شخص کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. پھر تیسرے پر آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہے وہ شخص کہ جس کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کی بخشش نہ کروا سکے یا ان کے والدین موجود ہوں. تو جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے بددعا کی, نبی علیہ السلام نے آمین کہا. آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ بددعا دینے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. اس ماہ مبارک میں جو ہے ہمیں نیکیوں کا مہینہ ہے, بہار ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی, روزہ رکھنا اور رمضان تلاوت کلام پاک, کیونکہ خاص رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا. اسی مہینے کے اندر لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں لغویات آج کل ایسے آ چکی ہیں کہ بس پورے دن جو ہے نا وہ میڈیا پر بیٹھ کر یا موبائل فون لے کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تلاوت کریں, اللہ سے مانگیں. اور یہ جو وبا ہمارے اوپر پوری دنیا پر انسانیت پر آئی بھی ہے, اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ اگر مسلمان اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. ایک چھوٹا سا وائرس ہے, سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ ہی چاہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کرونا سے لڑنے والی بات نہیں ہے. ہم کہاں اللہ کے مقابلے میں لڑ سکتے ہیں. کرونا سے بچنا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کرونا سے بچنے کے احتیاط کریں. لڑنا بڑھنا یہ تو غلط بات ہے. بالکل صحیح آپ ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آگے رمضان المبارک کے حوالے سے اجتماعات اور اجتماعی نماز اور نماز تراویح کے حوالے سے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اور تمام فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء دین جو اتفاق رائے کیے ہوئے ہیں, اس حوالے سے آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ تمام چیزیں کیسے ہوں گی اور حکومت کی طرف سے آنے والے جو NOCs ہیں اس پر آپ کیسے جو ہے وہ بات کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس صورت میں جو صحت کے جو ماہرین ہیں اور جو حکومت ریاست ہے جو اس بارے میں مستقل لگی ہوئی ہے ان کی بات کو لینا چاہیے. اس میں یہ کہنا کہ ہجوم جمع کرنا, لیکن یہ کہ یکساں سلوک کیا جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. بازاروں میں رش لگا ہوا ہے, سپر مارکیٹوں میں رش لگا ہوا ہے, سبزی منڈیوں میں رش لگا ہوا ہے اور مسجد کے اندر 2 آدمی سے زیادہ نہیں آ سکتے 4 سے. تو حکومت کو چاہیے کہ جیسے سعودی عرب میں انہوں نے کرفیو لگایا تو تمام ملک میں لگایا. یہ کہ کنسٹرکشن کھول دی ہے, فلاں دکان کھول دی ہے. جب دکانیں کھول دی ہیں, سبزی منڈی کھول دی ہے تو مساجد کے لیے بھی کوئی ایسا انتظام کرے کہ لوگ جو ہے الگ الگ ہو کر پڑھیں اور احتیاط سے پڑھیں اور سینیٹائزر رکھا جائے. اور یہ ہے تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے. باقی بات وہی چلے گی جو صحت کی وزارت جو کہہ رہی ہے یا دنیا کے جو ماہرین اس بات کو کہہ رہے ہیں انہی کی بات کو لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ بیان دیا کہ واقعی اگر جیسے حکومت کہے گی یا وزارت صحت کہے گی اس حوالے سے ہی تمام مفتی اکرام ایک ہی بات پر جو ہے متفق ہوں گے. جی ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے, پہلے ہی لوگ جو ہے کرونا وائرس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, لوگوں کے گھر میں راشن کی ترسیل کا وہ نظام جو ہے ابھی تک نظر نہیں آیا حکومت کی طرف سے. آپ کی اپنی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, آپ کا جو ہے وہ ایک مدرسہ ہے کراچی میں, تو آپ کے حوالے سے اگر میں جاننا چاہوں کہ انڈیویجول جو ہے وہ کیا معاملات اور حالات ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے جو آپ جذبہ رکھتے ہیں اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا ذرا بتائیے گا. میں تو کراچی میں موجود ہوں, سندھ حکومت کے متعلق بتا سکتا ہوں جی بالکل کہ ہمارے یہاں تقریباً 1000 سے زائد طلبہ موجود ہیں. بالکل. اور جس میں 600 کے قریب غیر ملکی طلبہ ہیں جو اپنے ملکوں میں نہیں جا سکے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, یا غریب ممالک ہیں تو وہ ہر سال ٹکٹ پہ نہیں لے سکتے. وہ طلبہ تمام موجود ہیں. 1000 طلبہ ہیں. آج تک کسی حکومت نے یا کسی NGOs نے ایک بوری آٹا تک نہیں دیا اور نہ چاول دیے.
اچھا تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا ادارہ ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں بہت بڑا ادارہ آپ کا، بالکل. ہاں، تو یہ حکومت کی دعوے الگ ہیں میڈیا پر اور عمل الگ ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے. تو مفتی صاحب اس میں سب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ کر حکومت سے بات کیوں نہیں کرتے؟ حکومت تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، ڈیلی میں پروگرام میں بھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہوں، اس میں آپ لوگوں کی رائے بھی شامل ہوتی ہے. میں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے لگا کر جی تمام لوگوں کو فون کیا، یہاں تک کہ گورنر صاحب کو بھی فون کیا، ٹھیک ہے، اور ایک نہیں کوئی 50 فون کیے. نہ ٹیلی فون جب بات کرے تو صاحب کا فون نمبر آپ نے لکھ لیا ہے، انشاءاللہ آپ سے صاحب خود رابطہ کریں گے. اور 5 دن ہو گئے، نہ گورنر نے رابطہ کیا نہ وزیر اعلیٰ نے رابطہ کیا. تو جب جہاں ہزار طلبہ ہوں اور اللہ کا دین سیکھ رہے ہوں، قرآن و حدیث سیکھ رہے ہوں، ان کا یہ حال ہے، تو پھر یہ حکومت تو بالکل سوائے پیسے جمع کرنے کے اور کوئی مقصد نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے، شعبان کی آخری ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی ایسا طریقہ عمل بتائیے گا ہمیں پڑھنے کے لیے، ہماری عبادت کے لیے خاص طور پر کیا ہے، اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں سب سے بڑی چیز تو یہ کہ اس ماہ کے اندر تلاوت کلام پاک کیا جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے. بے شک بے شک. تو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو. اس کے بعد میں نے کچھ دعائیں لکھی ہیں آج جنگ کے اندر، اور اس میں جی میں پڑھ رہی ہوں، دیکھ لیا جائے، پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بیماری کا ختم کرنا. اور قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب کوئی بیمار ہو جائے تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. بالکل بے شک اللہ ہی. آج دنیا کی تمام سائنسدان جو ہے عاجز ہیں کہ اس کی کوئی دوائی یا اس کو علاج کر سکے، تو ایک اللہ کی ذات تو موجود ہے، بالکل اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا جاتا؟ صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی جو ہے وہ دوری ہے، ہم کس چیز سے دور ہیں، ہم اللہ کی طرف جانے میں کیا کوتاہیاں، کیا قباحتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی طرف اس طرح رجوع نہیں کر پا رہی یہ تمام مسلمان قوم، کہ آج مسلمان قوم کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، شام ہے، سیریا ہے، کہاں کہاں بھارت ہے، کہاں کہاں نہیں مسلمانوں پہ ظلم توڑے جا رہے، تو اس پہ مسلمان متحد کیوں نہیں ہوتے؟ تمام مسلمان جتنی بھی حکومتیں ہیں، اس میں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے اور مسلمان اسلامی حکمران اور مسلمان حکمران جو ہے ان کا بھی مسئلہ ہے. وہ آپس میں متفق نہیں ہے، ایک چیز پر نہیں آتے. اور باطل جو ہے وہ انہوں نے تو نیٹو بھی بنائی ہوئی ہے اور فلاں بھی بنایا ہوا ہے، اتحاد بھی کیا ہوا ہے. مسلمان حکمرانوں کا نہ اتحاد ہے، بلکہ ہمارے ملک کے اندر 4 صوبے، ہر صوبے کی سوچ الگ الگ ہے. آپ بتائیے کہ وزیر اعظم ایک بات کہتا ہے، دوسرے کوئی بات کہتے ہیں. تو یہ چیزیں اختلاف جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے جو امت میں اختلاف پیدا کرے، اتفاق نہ کرے. تو ہماری اپنی کمزوری ہم اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اتنا اتفاق نہیں ہے، تو آگے پوری دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ مسلمان جو ہے نا بتر ہے، تقسیم ہے، کوئی پوچھے پرسان ہے، حال نہیں ہے. ابھی دیکھیں دبئی کے اندر پاکستانیوں کا کیا حال ہے، ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ہماری حکومت توجہ دے رہی ہے، نہ کوئی اور توجہ دے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مشکل دور سے نمٹنے کے لیے، اور آگے رمضان المبارک کا خاص مہینہ آ رہا ہے، اس حوالے سے ہماری عبادات کتنی سٹرونگ ہونی چاہیے، ہمیں اپنی عبادت میں کتنا سٹرونگ ہونا چاہیے، اور کون سی عبادت سب سے زیادہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ روزے کا اہتمام ہو. روزہ رکھنا بالکل فرض ہے، ضروری ہے. اس کے بعد دوسرے درجے پر جو ہے عبادت کے اندر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا. تو ہم نیت کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. کم از کم رمضان کے اندر اگر اللہ نے موقع دیا ہے، نہ معلوم کیا اندر سال وہ زندگی کسی کی ہے نہیں، تو ہم قرآن پاک کے کم از کم جو ہے 8-10 ختم کریں، پورے دن فارغ رہیں. اب تو کرونا نے ایسا کر دیا کہ ہم گھروں میں ہی بیٹھے ہیں، تو بچوں کو بھی لگائیں تلاوت پر، خود بھی تلاوت کریں. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں.
بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت دینے کے لیے. آپ نے بہت ہی خاص اور اہم باتیں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بتائیں بھی اور سمجھائیں بھی. ناظرین آپ لائیو کال کے تھرو بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, آپ ان سے جو ہے وہ سوال بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تو میرے سوالوں پہ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں, میں ہی ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ تمام سوالات پوچھ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب اس سے اگلے مرحلے کی طرف اگر ہم جائیں, کیونکہ ہماری پروگرام کو جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ وقت ہی جو ہے وہ باقی ہے, تو لیکن ابھی یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے. پہلے میں بریک لے لیتی ہوں, اس کے بعد جو میں آپ سے آ کر جو ہے وہ کویسچن کرتی ہوں. یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے جو ہے وہ ہم پوچھیں گے بھی اور آپ کو بتائیں گے بھی. اسی کے ساتھ ایک بریک کے فوری بعد ملتے ہیں. खबर सबसे पहले. खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है. कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा. जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट. खबर सबसे पहले. आप आजाद हैं, आजाद रहें. आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए. हमारा असूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. मैं हूं अली तारिक. खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले. असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं. कोरोना रिलीफ मैराथन, टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ. कोरोना अजाब नहीं, एक वार्निंग. कोरोना से डरना है, ना लड़ना. दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान में. स्पेशल हमारा प्रोग्राम जुम्मतुल मुबारक के हवाले से आप देख रहे हैं और हम इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से आज का ख़ास प्रोग्राम ये कर रहे हैं. कोशिश तो ये है कि अल्लाह की बारगाह में हमारी ये नेकी जो है वो कबूल हो जाए, क्योंकि हर चीज़ जब आप नेकी की सोच रख कर करते हैं तो फिर उसका जो एक मामला है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान हो जाता है, फिर वो बंदों और बंदों के दरमियान में नहीं होता. इसीलिए अगर आप भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं तो आपके कमेंट्स मुझे वैसे भी प्रोग्राम में जो है मौसूल होते रहते हैं. मिलियंस में आप लोग जो है वो इसको वॉच करते हैं, इस पर जो है वो कमेंट करते हैं. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है वो फेसबुक पर जितने भी बैठे हैं इस टाइम लोग, मेरा ख्याल है इस टाइम भी और वैसे भी जब ये प्रोग्राम अपडेट हो जाता है, अपलोड हो जाता है, उसके बाद भी लोग बहुत कमेंट्स करते हैं. लाखों में कमेंट्स हैं जो मेरे लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका. और आप मुझे दुपट्टे में पसंद करते हैं, इसके लिए भी आपका जो है वो बहुत शुक्रिया. लेकिन मेरा एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और उसे पॉलिटिक्स के हवाले से जो है वो हम डेली करते हैं.
کرتے ہیں, لیکن آج کا پروگرام ہمارا خاص طور پہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہوتا ہے, جس میں آج تو میں آپ کی لائیو کالز بھی لے رہی ہوں, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں ہماری معزز پرسنالٹی ڈاکٹر محمد اقبال صاحب, تو ان سے بھی ہم جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اب ہمارے پاس جو اگلے کچھ لمحات ہیں اس میں اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں بات کو, تو آپ کیا کہیں گے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جہاں روزے کی فضیلت اور اہمیت بھی ہو گئی, اب ہمیں کون سی چیز کا سب سے اہم خیال کرنا ہے؟ دیکھیے, قرآن رمضان کی جو فضیلت ہے نا وہ صرف اس وجہ سے ہے جی کہ قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا گیا. بے شک بے شک, رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, اور قرآن اللہ کا کلام ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے کہ اس کو آپ اگر دیکھتے جائیں تو اس میں یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی. بے شک, یہ وہ مہینہ ہے برکتوں والا جو جس میں قرآن نازل کیا گیا. نازل کیا گیا. تو قرآن نے اس کا مقام بڑھایا ہے. صحیح. تو قرآن کا مقام کتنا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہیں, یوں سوچتے جائیں کہ قرآن کا جس چیز کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے نا یہ اس کا مقام بڑھا دیتا ہے. ایسا ہی ہے, بے شک, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جس نبی پر یہ نازل ہوا وہ افضل الانبیاء بنا دیا. بے شک, نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس پہاڑ پر یہ نازل ہوا ہے اس کا نام لینا ہم مسلمان فخر سمجھتے ہیں. کیا بات. ہیرا کا پہاڑ, ہاں. ہیرا کا اس پہ نازل ہوا ہے نا. بالکل بالکل. اچھا, جس امت کو یہ دیا گیا اور وہ ہم ہیں, ہم ہیں, تو کتنی خوش قسمت امت ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا کنتم خیر امت. میں نہیں کہہ رہا, کوئی عالم نہیں کہہ رہا, کوئی اسکالر نہیں کہہ رہا, اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں کنتم خیر امت, تم سب سے اچھی امت ہو. واہ واہ. کیوں؟ دو کام کرنے ہیں تمہیں. ایک ہے کہ امر بالمعروف, جی, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صحیح. معروف جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوتا ہے کام, اس کا تم حکم دو گے اور اچھے طریقے سے. صحیح. گونڈے طریقے سے نہیں, یہ دل دین سے, نیت سے. ہاں, اچھے طریقے سے. اور جو برائی ہو رہی ہے اس کو تم روکو گے. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, اسی لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اچھا, انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہو کیا رہا ہے یہاں پر کہ برائی کو جو ہے وہ پریفرنس ملتی ہے اور اچھائی جو ہے وہ دب جاتی ہے. جھوٹ بولنے والے لوگ جو ہے وہ سب سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا شخص جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کی تذلیل کرواتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں اس بات پہ. اس چیز کا کتنا نقصان اس شخص کو ہو رہا ہوتا ہے جس کی تذلیل ہو رہی ہے, وہ تو بیچارہ ہو ہی رہا ہے نا, لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے اللہ کا کیا فرمان ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. وہ یہ ہے کہ اس کو اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ دیکھیں جمعے کا دن آج بھی ہے, اور جمعے میں ہر خطیب یہ کہتا ہے کہ ان الکذب یہدی الی النار. صحیح. جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے, والصدق یہدی الی الجنہ. صحیح. اور سچ جو ہے جنت کی طرف لے جاتا ہے. یہ اگر فلسفہ ہمیں سمجھ آئے تو جو مذاق اڑا رہے ہیں یا جو ہے اس کا انجام اللہ نے فرمایا. کدھر جانا ہے؟ اور اللہ کے بندوں کو تنگ کرنے کا صلہ تو ادھر اللہ سے جواب مل جاتا ہے نا. بالکل مل جاتا ہے. بندے کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے اسی طرح کچھ برا بھلا کہا تو وہ خاموش رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دینا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دور چلے گئے. اچھا. حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا. کہا دیکھو ابو بکر, جب تک تم نے جواب نہیں دیا تھا اللہ کے فرشتے جواب دے رہے تھے. صحیح صحیح صحیح. اور تمہیں اجر مل رہا تھا. جب تم نے شروع کیا تو مجھے تمہارے ساتھ ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی, میں پرے چلا. اچھا, جو حکم یہ ہے. ہاں, جن کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو صبر کر. یہ جو مہینہ ہے نا یہ صبر کا ہے. آپ نے کہا نا صبر کا مہینہ, اور حضور نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ. صبر کا جو اجر اور ثواب ہے وہ جنت ہے. اور دیکھیے یہ جو پرانے یہ سیام کی بات ہوئی نا, شہر رمضان کتب علیکم الصیام, روزہ فرض کیا گیا ہے. صحیح. سنت نہیں ہے, چاہے تو رکھ لیں, چاہے فرض ہے. کتب لکھ دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. تو ایمان والو تم روزہ رکھو, تم پر فرض کر دیا گیا. صرف تم پر نہیں, پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی پیدا کر دے. کیا بات ہے. دیکھیں نا, آپ کھا سکتے ہیں, گھر میں اکیلے ہیں کھا سکتے, کیوں نہیں کھاتے؟ فریج بھرا پڑا ہے, مشروبات بھی ہیں وہاں, سارا کچھ ہے.
اچھا وہاں پہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم روزہ نہیں توڑ سکتے، نہیں کیسی بات؟ تو وہاں یہی چیز تقویٰ روک رہا ہے نا، تقویٰ روک، تو یہ پورے 1 مہینے کی ورکشاپ ہے، تقویٰ پیدا کرنے کی، کوالٹی پیدا ہو جائے، اس کے بعد اگلے 11 مہینے بھی اسی طرح رہنا ہے، اسی طرح رہنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف رمضان المبارک میں خاص جو ہے وہ ہماری ایک ایکسرسائز سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم وہی اپنی پراپر روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، بڑے اللہ والے تھے، وہ 6 مہینے دعائیں کرتے تھے، بلغنا رمضان، رمضان نصیب فرما، 6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے۔ آج ایسا کوئی معاملہ، کوئی حالات، کوئی واقعہ دیکھنے میں نہیں ملتے، ہاں اب کوئی نہیں کرتا یہ، کوئی نہیں کرتا، اور وہ جب وہ چلا جاتا تھا تو پھر نیک لوگ، اللہ کے لوگ اب بھی کرتے ہوں، ہاں کرتے ہیں، پھر وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ یہ چلا گیا، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ ان کو قبول فرما، تو 6 مہینے اس کے استقبال کے لیے دعا کرتے تھے کہ نصیب فرما، اور 6 مہینے جو کچھ اس کے اندر کیا وہ قبول فرما۔ یہ روٹین تھی ہمارے ان کی۔ جو رمضان آیا ہے اس میں سیام کا لفظ آیا، عربی میں سائم کہتے ہیں اس گھوڑے کو جس کو سدھایا جاتا ہے۔ عرب جو تھے نا، گرمی بہت ہوتی ہے نا، تو جنگیں آپس میں کرتے تھے اور چلتی رہتی تھی، تو وہ اپنے گھوڑے کو نا سدھاتے تھے، دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں لے جاتے تھے، اور ہوا، گرم ہوا کے تھپیڑے اس کو لگ رہے ہوتے تھے، اس طرف اس کا منہ کرتے تھے، خود اپنے سر پہ ڈھاڈا باندھ لیتے تھے، ڈھاڈا سمجھتے ہیں نا، وہ اوپر بڑا کپڑا، تاکہ ان کو شہر سوار کو نہ لگے، لیکن گھوڑے کو ٹرین کرنا ہوتا تھا کیونکہ اسی کے اوپر لڑائی کرتے تھے وہ۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ کتنا بڑا سبق مل رہا ہے کہ جس گھوڑے کو دھوپ کی تپش میں ٹرین کیا جا رہا ہے تو اللہ بندے سے پھر کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تم بھی کرو نا، یہ تم بھی کرو، یس، تمہارا دشمن ہے شیطان، اس کو شکست دینی ہے، اس کے مقابلہ تبھی کر سکو گے جب تم یہ روزہ رکھو گے۔ اور بندے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہم صرف یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہوگی، ہم اللہ کے آگے کیسے کہیں، ہم اللہ سے دعا، اچھا یہ ایک بڑے کفریہ کلمات ہی میں اس کو کہوں گی کہ جہاں پہ یقین کا سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، اللہ تو ہماری دعا ہی قبول نہیں کر رہا، اور دعا کا کتنا بڑا اجر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دے دیا۔ دیکھیے دعا کو کہا گیا صرف عبادت نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا مخ العبادہ، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت جو کی جاتی ہے تو اس کا نچوڑ دعا ہے۔ صحیح آپ نے کر لی ہے، کر لیا، قبول کس نے کرنا ہے؟ صحیح۔ اور یہ بڑی تہمت ہے اللہ کے اوپر، جو آپ نے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو بڑا عظیم الشان ہستی ہے، اس کی یہ کائنات ہے، آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارے پاس یہ وقت بہت کم ہے، اب میں آپ کا میسج لینا چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے آپ خاص طور پہ رمضان المبارک میں عبادات کے حوالے سے یا جو بھی آپ میسج دینا چاہیں۔ میسج یہ ہے کہ تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہوتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کمر کس لیتے تھے رمضان سے پہلے، آپ خود بھی تیار ہوں، آپ اگر خاتون ہیں تو اپنے جو میل ہیں ان کو تیار کریں، سبحان اللہ، اگر آپ میل ہیں تو آپ فیمیل کو تیار کریں، میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی تیار کریں، بچوں کو بھی تیار کریں، بچے جب صبح سحری آپ پکائیں گی